दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवा बाब है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और पिछले पॉडकास्ट में बात हो रही थी अमेरिका, अफगानिस्तान और जो कि ड्रोन हमलों की बात चल रही थी। इससे आगे अभी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बताना ज़रूरी होगा कि ये किताब इंग्लिश में 2011 में छपी थी और उसके बाद इसका तर्जुमा उर्दू में जनाब हारून रशीद साहब ने किया और फिर उर्दू ज़ुबान में 2012 में शाया हुई। अब इसी नवे बाब में बहुत यादगार तस्वीरें भी हैं जो कि ज़रा दिखाना मुश्किल है। उनको थोड़ा सा नरेट करके, यानी कि थोड़ा सा वजाहत करके बताने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हो। इसलिए भी कि आपने लाजमन ये तस्वीरें न कहीं जरूर देखी होंगी, ये प्रिंट हो चुकी हैं पहले भी। तो आइए देखते हैं ये आगे क्या लिखते हैं। इस अक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान भी तशद्दुद की दलदल में मजीद धंसने से बच गया। ऐसे किसी अक़दाम को इंतहाई दानिशमंदी के साथ रूबअमल लाने की जरूरत होगी ताकि अफगानिस्तान को इस तरह के खून खराबे और इंतशार से बचाया जा सके। सोवियत अफवाज के अचानक निकल जाने से शुरू हुआ था। 30,000 फौजियों की कमक अफगानिस्तान भेजकर जंग का पासा पलट देने का मंसूबा भी नाकाम हो चुका। ओबामा ने खुद को जर्नैलों की राय का असीर बना लिया। तारीख का हर तालिब इल्म जानता है कि फौजी अफसरों की समझ बूझ मैदान जंग के अदराक तक महदूद होती है। इनमें ये सलाहियत नहीं कि अफगानिस्तान के पेचीदा मामले की गहराई तक पहुँच सकें। गैर मुल्की फौजों के खिलाफ मज़ाहमत की जंग और दीनी बुनियादों पर अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद ने अफगानिस्तान में अकल सैम की कामरानी के इम्कान को नामुमकिन बना दिया। अफगानिस्तान में ऐसे लोगों की कभी कमी न होगी अपने मुल्क पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हों। कोई ऐसी जंग नहीं जिसका फैसला अदबी बरतरी और बेहतर हथियारों की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी मीर अदनान अजीज के अल्फाज ये हैं: अफगानिस्तान की लड़ाई एक हारी हुई जंग है। अपनी तारीख, जोग्राफियाई हद्दोखाल और सकाफत के बायस ये इलाका हर उस गैर मुल्की कुव्वत का कब्रिस्तान रहा है जिसने इस खत्ते के मकीनों पर अपनी मर्जी तसल्लुत करने की कोशिश की। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात और समझौते की ज़रूरत का एहसास 2010 और फिर 2011 के अवाइल में ज्यादा उभर कर सामने आया। अमेरिका अहम तालिबान रहनुमाओं के साथ सियासी तसीफे पहुंचने के लिए बराह रास्त खुफिया मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिका का इत्तेहादी बरतानिया भी पुरअमन हल की कोशिशों में शरीक है। बरतानवी अफवाज के सरबराह जनरल सर डेविड रिचर्ड का कहना है, इस्लामी अस्करियत पसंदों पर मुकम्मल फतेह का हसूल ना तो जरूरी है और ना ही मुमकिन, अलबत्ता ये हो सकता है कि इन्हें महदूद कर दिया जाए। इस दौरान बरतानवी पार्लियामान के लिए एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि मुज़ाकरात का वक्त हाथ से निकला जा रहा है। अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद तालिबान की तहरीक एक अफगान तंजीम है, बैनुल अक़वामी नहीं। अफगान तालिबान अल कायदा की तरह किसी आलमी जहाद में शरीक नहीं। अमेरिका और यूरोप में होने वाली किसी भी दहशत गर्दी में कभी कोई अफगानी मुलव्वस नहीं पाया गया। इस बात का भी हरगिज कोई इम्कान नहीं कि अफगान अवाम एक बार फिर तालिबान तर्ज की हुकूमत कायम करने की इजाज़त दें या फिर से अलकायदा को हुकूमत पर असरअंदाज होने का मौका मैसर आए। इस बात की तस्दीक कंधार में मसरूफ़ अमल मुहक्किक एलेक्स फ्रिकान, विंशंटन और फेलिक्स यूहन भी करते हैं। इनका कहना है कि तालिबान क़यादत जारहियत के खात्मे के लिए अलकायदा के साथ अपने रवाबत क़ता करने और उसे कायल करने के लिए तैयार है। ये अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी का अड्डा नहीं बनाया जाएगा। तालिबान के साथ अफगान सियासी निज़ाम के जरिए ही निपटा जा सकता है। ये पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब की सालसी में इत्तफाक राय से वजूद में लाया जाए और यही लोग तालिबान से मामला तय करें। अल-कायदा से अलहदगी इख्तियार करने के लिए उन्हें कई तरह की पेशकशें की जा सकती हैं। इस वक्त अमरीका बैक वक्त जंग और मुज़ाकरात की बदहवासी पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। मुज़ाकरात वो भी करना चाहते हैं और बमबारी भी रोकते नहीं। ये तरीक़ेकार नाकाम रहा। अमरीकी फौजी आम लोगों को तालिबान समझ बैठते हैं। एक बार तो तालिबान समझकर पकड़े जाने वाले 80% अफराद 2 हफ्ते के अंदर रहा कर दिए गए। सब के सब गैर मुताल्लिक निकले। जुलाई 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया कि अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद से इस साल सबसे बड़ी तादाद
تعداد میں عام شہری قتل ہوئے۔ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال نے اس کے لیے معاملات کو اور بھی زیادہ خراب کیا ہے۔ ملک کے جنوب اور مشرق میں روایتی حریف بھارت ہے، دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ نواز عراق اور امریکہ نواز افغانستان کے درمیان پھنسے رہنے کی خوف میں مبتلا ہے۔ قریب ہی روس بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ افغانستان اور پاکستان میں جاری بدامنی اس کے حاشیے پر واقع مسلم ریاستوں تک آ پہنچے۔ امریکہ کو القاعدہ کا خطرہ دامنگیر ہے۔ خطے میں تمام ممالک کے مفادات داؤ پر لگے ہیں۔ امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے تحفظات جب پیش نظر رہیں۔ افغانستان میں کون سی حکومت ہونی چاہیے، فیصلہ افغان عوام کو کرنا ہے اور اس میں ہرگز کوئی بیرونی مداخلت نہ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جاری عسکری کارروائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر افغانستان سے امریکی افواج نکل جائیں۔ کابل میں CIA کے سابق اسٹیشن چیف اور معروف کتاب سیاسی اسلام کا مستقبل The Future of Political Islam کے مصنف گرaham فلر نے 2009 میں ہفنگٹن پوسٹ میں لکھا تھا، پاکستان میں غصے اور نفرت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے جذبات کو صرف ایک صورت میں ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، افغانستان میں موجود افواج افغان سرزمین سے نکل جائیں۔ اس اقدام سے خطے میں موجود تناؤ کی کیفیت کم ہونا شروع ہوگی۔ پاکستان حکمرانی کا خاطر خواہ تجربہ رکھتا ہے، حالات معمول پر آ جائیں تو وہ اپنے ہاں موجود اسلامی بنیاد پرستوں اور مسائل پیدا کرنے والے عناصر سے بخوبی نمٹ سکتا ہے۔ اب تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں مذہبی جماعتوں کے ووٹ سب سے کم ہیں، لیکن امریکی پالیسیوں نے مقامی سطح پر قوم پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت اور اسلامی بنیاد پرستی کو دھماکے خیز حالت میں پہنچا دیا ہے۔ امریکی مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان میں ناکام امریکی پالیسیوں کی قیمت پاکستان ادا کرے، اسی لیے پاکستان اپنے اندرونی بحران سے نمٹنے کے قابل نہیں۔ جنرل اورکزئی کے علاوہ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے 2 پاکستانی سفیر رستم شاہ محمد اور ایاز وزیر، ان کے سوا قبائلی علاقوں کے سبکدوش پولیٹیکل ایجنٹوں سے بات چیت کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے، قبائلی علاقے میں موجود عسکریت پسندوں میں 90% لوگ نہ تو مذہبی انتہا پسند ہیں اور نہ ہی دہشت گرد۔ یہ ہمارے اپنے عام قبائلی لوگ ہیں جو فوجی مداخلت، ڈرون حملوں اور افغانستان میں امریکی تسلط کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہمیں دراصل باقی 10% سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جہادی تنظیموں کا حصہ تھے، جو کبھی سوویت فوج کے ساتھ لڑے اور آج خود کو طالبان سمجھتے ہیں۔ باقی القاعدہ کے ارکان ہیں۔ ان میں کچھ کٹر نظریاتی بھی شامل ہوں گے جو اسلامی امارات قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں لال مسجد جیسے خون خرابوں اور ناانصافیوں نے انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا۔ مسئلے کا حل مزید فوجی کارروائی نہیں بلکہ ان 10% کو تنہا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے یا پاکستان دہشت گردی کی جنگ سے باہر آئے اور قبائلی علاقے سے پاک فوج کو واپس بلا لیا جائے۔ اس موضوع پر ISI کے سربراہ جنرل پاشا سے میری بات ہوئی تھی۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر امریکی جنگ سے ہم الگ ہو جائیں، قبائل سے مذاکرات کا آغاز کر دیں اور قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلا لیں تو ان 10% کا 90 دن کے اندر صفایا کر سکیں گے۔ جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا، بنیاد پرستی کو فروغ دینے والے امریکہ مخالف جذبات کم ہونے لگیں گے۔ پاکستان آزاد ہوگا کہ وہ اپنی شرائط پر دہشت گردی کا مسئلہ حل کر سکے۔ اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز کرتے ہوئے معاملے کے سب فریق یکجا کر کے قبائلی علاقے میں امن اور افہام و تفہیم کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ممکن ہو جائے۔ پاکستان میں ایک قابل اعتبار حکومت ہی عوام جیسے امریکی سمجھتے ہوں عسکریت پسندوں سے بامعنی مذاکرات کرنے کے قابل ہوگی۔ قبائل کو وہی مطمئن کر کے دہشت گردوں سے نمٹنے میں حکومت کی امداد پر آمادہ کر سکے گی۔ افغانستان میں صورتحال بدل جائے تو ہم ایک تاریخ ساز امکان کی دہلیز کھڑے ہوں گے۔ تبھی ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ اپنے وطن کو کس طرح تعمیر کرنا چاہیے، اسے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر 10واں باب شروع ہوتا ہے اور 9واں باب ختم ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے جو شروع میں بات کی تھی آپ سے، ذرا آپ کو ان تصویروں کا تھوڑا سا حال بتائیں، کون کون سی تصویریں اس کتاب میں شامل ہیں۔
پہلے صفحے پر ایک تصویر ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جو کہ بادشاہی مسجد لاہور 2003 میں نماز جمعہ کے بعد ہے، اور ایک اور چھوٹی سی تصویر ہے جس میں عمران خان کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہ ہے لاہور میں والدہ کے نام پر قائم شدہ کینسر ہسپتال کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو دو تصویریں ہیں، ایک میں اکیلے کھڑے ہیں غالباً تقریر کر رہے ہیں، اور دوسرے میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تقریر ہی کر رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے دائیں جانب اور نیچے 1996 اور 1997 کی انتخابی مہم کے دوران میری پارٹی نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اگلے صفحے پر 2-3 تصویریں ہیں جو کہ 2002 میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کی تصویریں ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میری پارٹی جو ہے مستحکم ہوتی چلی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب ان کو ایک دفعہ اریسٹ کیا گیا تھا تو 2007 میں جیل سے رہائی کے بعد کی ایک جو پریس کانفرنس ہے اس کی کرتے ہوئے فوٹو ہے، ساتھ میں فوٹو ہے جمائمہ اور اس کی ماں کی، اور ساتھ میں سلمان کی فوٹو ہے جو کہ پکڑ کے ہاتھ میں کھڑے ہیں باپ کی فوٹو، اور لکھا ہے ریلیز عمران۔ تیسرے صفحے پر ہے چیف جسٹس جنہیں صدر مشرف نے 9 مارچ 2007 کو غیر فعال کر دیا تھا، ان کی بحالی کی تحریک میں میری پارٹی نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ تو ایک دائیں جانب جو تصویر ہے مشرف کے دورہ برطانیہ 2008 کے خلاف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو کہ بڑی مشہور ہے جہاں کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے کی جانب رواں دواں احتجاجی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے۔ سے اگلے صفحے پر ہے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کی فوٹو۔ دوسری طرف جو فوٹو ہے وہ ہے 1997 میں جب پرنسس ڈایانا نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، اور وہ کینسر ہاسپٹل دیکھنے گئی تھی۔ بہت پیار سے ایک بچے کے جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں بہت پیار سے۔ تو دوسرے صفحے کے اوپر جو ہے وہ نمل یونیورسٹی کی فوٹو ہے، اور ویسے کچھ 3-4 فوٹوز ہیں ہسپتال کے احتیاط لیتے ہوئے۔ افسوس کہ ان فوٹوز میں دلدار بھائی کی فوٹو ہے نہیں۔ اگلے 2 صفحوں میں جمائمہ کی فوٹوز ہیں، جو پہلے تو جو سب سے بڑا بیٹا سلمان ہے اس کو گود میں پکڑا ہوا ہے غالباً ہاسپٹل سے باہر آتے ہوئے، اور عمران خان کی شادی کی دونوں کی فوٹو ہے، ان کی کچھ بہنوں کے ساتھ فوٹوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا اس کی فوٹو ہے، اور 1996 میں جہاں ایئن بوتھم اور ایلن لیم نے پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، اور اپریل 2000 میں پاکستان ٹی وی ایوارڈ جو دیا گیا تھا ان کو اسپورٹس مین آف دا ملینیم، وہ فوٹو دکھائی ہے انہوں نے، اور ساتھ میں کرکٹ دیکھ رہے تھے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، اور ساتھ میں شین وان اور ان کے جو برادر ان لا ہیں جمامہ کا بھائی، ان کی فوٹو ہے۔ آخر میں آج کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔